हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम लेकर के। हर हफ्ते इतवार को इशा की नमाज के बाद 9:30 बजे हमारा ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम चलता है और दीन के जो मसले मसाइल हैं, हफ्ते भर में आप हज़रात के जो पेश आमदा मसाइल होते हैं तो उनसे रिलेटेड उन सवालों के जवाब हम यहाँ देते हैं। तो आज का जो एपिसोड नंबर है वो है 109 यानी 109। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे किन भाइयों ने हमसे क्या क्या सवालात पूछे हैं, तो इंशाल्लाह उनको हल कर लेते हैं। हमारे सबसे पहला सवाल, कुछ भाइयों ने कुछ नामों के माना पूछे हैं, तो वो नाम के माना हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक पूछा इन्होंने शहबाज, कि शहबाज का माना क्या है। शहबाज के माना है बड़ा बाज। शह के माना असल में बादशाह के आते हैं, शहबाज, शहबाज, शहबाज और शाहबाज, तीनों तरीके से इसको पढ़ा जाता है। शहबाज के माना है बड़ा बाज, बाज में भी बड़ा बाज एक परिंदा है शहबाज। तो शाहीन भी जिसको कहा जाता है, शाहीन, शहबाज, तो बड़े परिंदे को कहा जाता है। दूसरा में इन्होंने पूछा है समर। समर के माना क्या है, तो समर के माना आते हैं फल, फ्रूट, समर। इसकी जमा असमार आती है, तो इसके माना है फल और फ्रूट के नाम तो रखा जा सकता है। तीसरा नाम पूछा है साकिब। साकिब का माना क्या है, तो साकिब के माना है रोशन, चमकदार। रोशन और चमकदार कुरान करीम में आया है, फ़अतबअहु शिहाबुन साकिब, कि जब शैतान आसमानों में जाता है फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, तो एक चमकदार सितारा उसको फेंक करके मारा जाता है, वो उसका पीछा करता है शैतान का। तो इसके माना है चमकदार और रोशन, नाम रखा जा सकता है। और एक माना इन्होंने पूछा है कि शहजान। शहजान के माना क्या है, तो ये शाहजान, शहज़ैन और शहज़ीन दोनों, यानी ये लड़की का नाम शहज़ीन रखा जाता है, लड़के का नाम शाहजान रखा जाता है। माना इसके एक ही हैं। इसके माना है बादशाह के, इसके माना है बादशाह के, शहजान, बड़ी ज़ेब व ज़ीनत वाला, ये भी इसके एक माना आते हैं, खूबसूरत, ज़ेब व ज़ीनत वाला, और जिसे आप कह लें मेकअप ज़्यादा इख्तियार करने वाला। तो ये माना है इसके। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, इसके कोई माना है ही नहीं। असल में ये जो लफ्ज़ है शहजान या शहज़ीन, ये दो लफ्ज़ों को मिला करके बनाया गया है, जिनमें से एक अरबी का लफ्ज़ है, एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। शह अरबी में बादशाह को कहते हैं, और ज़ान और ज़ीन या ज़ैन ये अरबी का लफ्ज़ है, और अरबी में इसके माना ज़ेब व ज़ीनत के आते हैं। तो ये एक फ़ारसी एक अरबी दो लफ्ज़ों को मिला करके बनाया गया है। तो असल में इसके माना कुछ नहीं होंगे, बस ऐसे ही नाम, मतलब दोनों को मिला करके जो माना निकलता है वो माना इसका एक बना दिया गया है। तो उलमा फरमाते हैं कि बेहतर है ये नाम ना रखा जाए, शहजान, शहज़ीन, शहज़ैन जो भी है, तो ये नाम ना रखा जाए। तो बहरहाल बाज़ उलमा ने इसके माना लिखे हैं, वेबसाइट वगैरह पे इसके माना मिलते हैं, बादशाहत के, ज़ेब व ज़ीनत के, खूबसूरत के। तो ये इसके माना चूँकि पूछा है तो इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, अगला लफ्ज़ है सफ़ान। सफ़ान या सफ़ान है, और इसके माना है, सफ़ान के माना है बहादुर और शुजा। शुजा और बहादुर सफ़ान या सफ़ान भी नाम आता है, तो इसके माना ये हैं। और सफ़वान, एक सफ़वान आता है, स्वाद फ़ा वाव अलिफ नून। सफ़ान में वाव नहीं है, स्वाद फ़ा अलिफ नून है, और सफ़वान में स्वाद फ़ा वाव अलिफ नून होता है, सफ़वान। सफ़वान के माना है चटियल, मैदान या पत्थर, चौकोर पत्थर के माना आते हैं सफ़वान, ये सहाबी का नाम है। और सफ़ान के माना है बहादुर और शुजा, दोनों ही माना नाम रखे जा सकते हैं, ठीक है। और एक लफ्ज़ है सयान। सयान या सियान या सयान, जो भी आप इसको पढ़ें, इसके माना आते हैं हिफाजत करने वाला, रखवाला, पासबान, पहरेदार, निगहबानी करने वाला, ये सारे माना आते हैं सुयान के। ये स्वाद या अलिफ नून सुयान, तो ये सुयान के माना है मुहाफिज़, पहरेदार, रखवाला, ये सारे नाम आते हैं। और इसी तरीके से एक नाम पूछा है साद, के साद के माना क्या होते हैं, तो साद के माना होते हैं नेक बख्त, नेक, दीनदार, तक़वे वाला, साद के माना आते हैं नेक बख्त, ठीक है। तो ये माना है। इसी तरीके से एक माना पूछा है तमीम, कि तमीम के माना क्या है। तमीम के माना है, तमीम ये एक सहाबी का नाम है, और इसके माना है खूबसूरत के। तमीम के माना खूबसूरत के हैं, रोशन चमकदार चेहरे के, रोशन चमकदार चेहरे वाला, ये तमीम। और एक सहाबी भी हैं तमीम दारी, हज़रत तमीम दारी, तो एक सहाबी भी हैं, तो तमीम ये नाम भी रखा जा सकता है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जिनके माना लोगों ने पूछे थे, तो उनका जवाब दे दिया गया है।
اب آگے چلیے، جو ہمارے روزمرہ کے سوالات ہیں ہمارے بھائیوں نے جو پوچھے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہم سے یہاں سوال پوچھیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی میں جواب دوں گا۔ پہلے جو ہمارے کمیونٹی لائن میں جو ہم نے پوسٹ ڈالی تھی اس میں جو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں، اور ہم کو واٹس ایپ وغیرہ پہ جو سوال موصول ہوتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو حل کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جب گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کو اذان و اقامت کہنا چاہیے یا نہیں؟ اذان و اقامت عورتوں کو کہنا چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اذان و اقامت مشروع نہیں ہے۔ مشروع کا مطلب یہ ہے کہ اذان و اقامت جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان اور اقامت ہی جماعت کے لیے ہے، اور جماعت مردوں کی ہوتی ہے مسجد میں ہوتی ہے۔ تو اذان کا مقصد بھی لوگوں کو جمع کرنا، اطلاع کرنا ہے۔ اقامت کا بھی مقصد یہ ہے کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اذان و اقامت یہ مردوں کے حق میں مشروع ہے۔ شریعت نے اذان و اقامت کا جو حکم دیا ہے وہ مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے مردوں کے لیے تو ہے اذان و اقامت۔ اگر عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو چونکہ وہ اپنی نمازیں پڑھتی ہیں، انفرادی اپنی نماز پڑھتی ہیں، اس لیے عورتیں نہ اذان کہیں گی نہ اقامت کہیں گی، بلکہ جیسے ہی وقت ہو جائے تو وہ اپنا اٹھ کر کے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گی۔ اور اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہو تو پھر اگر مرد حضرات ہیں، جو نماز پڑھانے والا ظاہر مرد ہی ہوگا، تو اگر مرد ہے تو مرد خود ہی اقامت کہے گا اور خود ہی نماز پڑھائے گا، عورت تب بھی اقامت اور تکبیر نہیں کہے گی۔ اور اگر صرف عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ کہیں کوئی حافظہ عورت ہوتی ہے تو اس کے حفظ قرآن کے لیے بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ حافظہ عورت اپنے حفظ قرآن کو باقی رکھنے کے لیے تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے، تو اس طرح کا موقع آتا ہے۔ یا تو کہیں پہ عورتیں ویسے ہی جماعت کر لیتی ہیں، باوجود یہ کہ ان کے لیے منائی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ جماعت کر لیتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ یہی ہے کہ تب بھی عورتیں اقامت نہیں کہیں گی۔ تو عورتوں کے لیے اذان و اقامت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ بس نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھنا چالو کر دے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو البیک چکن ملتا ہے، بڑا مشہور، یہ وہاں بہت ساری اس کے کہہ لیجیے آپ سینٹر بھی ہیں البیک کے نام سے۔ ہندوستان وغیرہ کے اندر تو کم ہے خیر، لیکن سعودی میں، دبئی میں، جو دوسرے عرب ممالک ہیں، ان کے اندر یہ البیک کے نام سے چکن شاپ سینٹر ہے۔ تو اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک یہ آڈیو گردش کر رہی ہے کہ جی حضرت نے کہا ہے کہ وہاں کا البیک چکن یا فش وغیرہ یا کیا ہے، خیر فش کا تو مسئلہ نہیں ہے چونکہ اس میں تو ذبح نہیں پایا جاتا ہے، مسئلہ چکن کا ہے۔ تو البیک کا چکن کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حرام ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی آڈیو میں نہیں کہا کہ البیک چکن حرام ہے سعودی وغیرہ کے اندر جو ملتا ہے، کیونکہ حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے وہ گوشت سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کہہ لیجیے ریسٹورنٹ کے اندر جو چکن آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام چکن آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ چاہے البیک ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کا چکن حرام کہلائے گا، کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حلال چکن آ رہا ہے تو پھر کسی بھی ریسٹورنٹ کے حوالے سے آپ حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو مسئلہ یہیں آ کر کے الجھ جاتا ہے کہ یہ جو چکن آ رہا ہے ریسٹورنٹ میں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے تعلق سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر کچھ اصول ضوابط بیان فرمائے کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، یعنی آپ جس کے اندر بہت سارے اسلامی ممالک بھی آتے ہیں، سعودی ہے، دبئی ہے، ایران، کویت وغیرہ ہیں، تو یہ ممالک بھی آتے ہیں، تو ان ممالک میں حضرت تک یہ خبر پہنچی کہ ان ممالک میں جو چکن آتا ہے وہ بہت سارے غیر مسلم ممالک سے آتا ہے، اور چونکہ غیر مسلم ممالک سے وہ چکن آتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو اب کیا کیا جائے، وہ چکن ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا، تو حضرت نے اس کا جواب میں یہ لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمیوں کو تحقیق کرنی چاہیے کہ جہاں سے یہ چکن آ رہا ہے کیا شرعی طریقے سے حلال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ معلوم کرنا مشکل ہو، یہ مشکل اس وجہ سے ہو کہ اگر دوسرے ممالک سے آ رہا ہے، اگر سعودی کے اندر ہی چکن کٹ رہا ہے اور جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ لوکل ہی ہیں اور وہیں سے اپنا وہ چکن منگواتے ہیں شاپ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے تو وہ تو حلال طریقے سے ذبح کر کے جانور کو آگے چکن بیچے گا، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پرسوں بھی ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی یہ میک ڈونلڈ وغیرہ ہے یہ ہندوستان میں کیوں ناجائز ہے اور وہاں کیوں سعودی وغیرہ کے اندر حلال ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ وہاں کے جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ اصل میں وہیں کے لوکل چکن شاپ سینٹر سے چکن خریدتے ہیں۔ اب ظاہر سعودی کا رہنے والا جب مرغا حلال کرے گا تو بسم اللہ پڑھ کر کے حلال کرے گا، تو گویا یہ جو چکن جا رہا ہے ریسٹورنٹ میں یہ حلال جا رہا ہے، حلال طریقے سے ذبح ہو کر کے جا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ ہندوستان جیسے ممالک میں ان ریسٹورنٹ والوں کا بھروسہ نہیں ہے
کہ جو چکن ہم کو کھلا رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا تھا کہ نہیں، وہ کسی مسلم کی دکان سے لیا گیا تھا یا غیر مسلم کی دکان سے لیا گیا ہے، تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، اس لیے احتیاط کے طور پہ منع کرتے ہیں کہ نہ کھایا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، پیزا ہٹ ہے، بہت سارے اس طرح کے وہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ منع کرتے ہیں، سعودی وغیرہ کے اندر اجازت دیتے ہیں، اسی لیے کہ وہاں اگر لوکل لوگوں سے چکن خریدا جا رہا ہے تو چونکہ وہ حلال ہے تو اس لیے کھایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اگر لوکل لوگوں سے چکن خریدا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو حلال ہے، تو اب وہ چاہے میک ڈونلڈ ہو، وہ چاہے پیزا ہٹ ہو، یا وہ چاہے KFC ہو، یا چاہے وہ البیک ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر وہ تو حلال رہے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہوگا۔ لیکن اگر باہر والے ممالک سے کہیں سے چکن آ رہا ہے، کوانٹلوں کے اعتبار سے باہر سے چکن جو ہے لایا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، اور وہ بھی خاص کر کے غیر مسلم ممالک سے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے، چونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں، لیکن اس کو باضابطہ طور پہ حضرت نے حرام نہیں فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہو، شرعی جو طریقہ ہے حلال کا وہ بھی ممکن ہے، چونکہ جو غیر مسلم ممالک ہیں تو وہاں پہ بھی اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کو لے لیجئے، بنگلہ دیش وغیرہ کو لے لیجئے، کہ یہاں پہ جو چکن کی دکانیں ہیں، مرغہ ذبح کرنے کی جو دکانیں ہیں، وہ عموماً مسلمانوں کی ہیں، اکثریت طور پر وہ مسلمانوں کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان لوگوں کے ذریعے سے باہر وہ بڑے لیول پہ چکن سپلائی کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ جن غیر مسلم ممالک سے چکن برآمد کیا جا رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو شبہ پیدا ہو گیا، اور جب شبہ پیدا ہو گیا ہے تو ہم کسی چیز کے بارے میں نہ حلال کا فتویٰ دے سکتے ہیں نہ حرام کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ البتہ احتیاطی پہلو یہ ہے کہ بھئی اگر آدمی نہ کھائے تو زیادہ اچھا ہے، آدمی نہ کھائے تو زیادہ اچھا ہے، بٹ اگر کسی کے پاس میں حلال کا سرٹیفکیٹ ہے، جیسے یہ میک ڈونلڈ وغیرہ جو پیزا وغیرہ والے بھی ہیں، ان کے پاس بھی حلال سرٹیفکیٹ ہیں بہت سارے، انہوں نے بڑی بڑی جو مسلم تنظیمیں ہیں، جمعیت العلماء یا دوسرے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان سے فتوے لیے ہوئے ہیں اور تحریری طور پر ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ تو مسلم ممالک میں اگر کوئی حلال سرٹیفکیٹ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ نہیں ہم یہ جو یہاں چکن منگواتے ہیں وہ حلال ہے، اس کا ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تو پھر حضرت بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات پر بھروسہ کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا، اور پھر وہاں کا کھانا حلال ہوگا۔ البتہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے چکن کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ کھایا جائے، البتہ پھر بھی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شبہ ہے، شبہ یہ بھی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور شبہ یہ بھی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تو دونوں ہی باتیں موجود ہیں، تو شبہ پیدا ہو گیا، اور جس چیز کے بارے میں شبہ شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہے البیک چکن کے تعلق سے۔ تو پتہ نہیں کس نے کہاں سے بات شروع کر دی کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے حرام کہا ہے، تو بھائی حرام نہیں کہا ہے، اوکے۔ چلیے آگے چلتے ہیں جی۔ آج ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی، اور اس ویڈیو کے اندر ایک عجیب و غریب قصہ سننے کو ملا، اور وہ قصہ یہ تھا کہ جی کتے کی پیدائش کیسے ہوئی، کتے کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اس ضمن میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کتے کی پیدائش کا قصہ یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، شیطان ان سے جلتا تھا، شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے جلتا تھا، تو شیطان نے جیلسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو پتلا تھا اس کے اوپر تھوکا، اور وہ تھوک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نابھی کے اوپر آ کر کے گرا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اس تھوک کو یہاں سے کھرچ کر کے پھینک دو اور اس سے کتا بنا دو، تو حضرت جبریل نے جہاں پر تھوک پھینکا تھا یہاں نابھی کے یہاں، تو یہاں سے وہ کھرچا، وہ جو جہاں پہ تھوک پڑا ہوا تھا، تو پتلے سے اتنی مٹی نکالی جیسے چمچ سے گویا کہ آپ نکالی گئی ہو، تو اس طریقے سے مٹی وہاں سے کھرچی گئی اور نکالی گئی، اور اس کو پھینکا گیا اور اس مٹی سے کتا بنایا گیا۔ چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کتا وفادار بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ آدم علیہ السلام یعنی آدمی سے ہی بنایا گیا ہے تو وہ آدمی کا وفادار ہوتا ہے، آدم کی مٹی سے بنایا گیا تو وہ وفادار ہوتا ہے، اور وہ انسان کے اوپر بھونکتا بھی ہے چونکہ اس میں شیطان کا تھوک بھی شامل ہے، اور راتوں کو جاگتا ہے چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہاتھ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری بے سروپا باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ قصہ میں نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں اس واقعے کے اوپر ویو موجود ہیں، وہ ویڈیوز جو میرے پاس بھیجی گئی تھی، تو بھائی نے سوال کیا کہ جی کتے کی پیدائش کے تعلق سے جو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کیا واقعتاً یہ صحیح ہے یا نہیں، کیا واقعی کتے کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نابھی کے یہاں سے اور شیطان کے تھوکنے سے ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اگرچہ روح المعانی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جو تفسیر کی کتاب ہے علامہ آلوسی کی، اور اسی طریقے سے یہ کہہ لیجئے کہ
نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، نزہۃ المجالس، اور اس کے مصنف رائٹر ہیں امام عبد الرحمن الصفوری، امام عبد الرحمن الصفوری، انہوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ نزہۃ المجالس یہ کتاب معتبر نہیں ہے، اور تفسیر روح المعانی کے اندر اگر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے تو وہاں پر بلا سند کے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، لہذا اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معتبر نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں یا تفسیر کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں کسی حوالے کے ساتھ میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا گیا ہے، لہذا یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ جھوٹ ہے، اس طرح کے واقعات کو بیان کرنا کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کرنا ہے، قرآن و حدیث کے اوپر یہ بہتان باندھنا ہے، کیونکہ کسی بھی معتبر حدیث میں یا تفسیر میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی نابھی سے نہیں ہوئی ہے، شیطان کے تھوکنے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ کتا ایک الگ مخلوق ہے، ایک الگ جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسرے جانور سانپ، درندے، چرندے، پرندے، دنیا بھر کے ہزاروں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو اسی طریقے سے ایک مخلوق کتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے الگ سے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نابھی سے یا جو وہاں شیطان نے تھوکا تھا اس مٹی سے، تو یہ واقعہ سراسر غلط ہے، اس طرح کے فالتو واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے، ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور شیطان کی جیلسی کا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے قرآن کے مطابق وہ یہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، پھر ان سے کچھ سوالات پوچھے، فرشتے جواب نہیں دے پائے، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، پورا قصہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کے اوپر برتری ثابت کرنے کے لیے، جب ان کے اندر روح ڈال دی، جان ڈال دی، سوال و جواب کا یہ مکالمہ ہوا ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، یعنی ان کے اندر روح پھونکی جا چکی تھی، سوال و جواب ان سے ہو چکے تھے، اس کے بعد حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان کی جلسی کا جو واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، لہذا یہ کہنا کہ جی شیطان نے جب وہ پتلے تھے مٹی کے بنے ہوئے تو اس وقت تھوکا تھا، تو یہ سراسر بہتان ہے، یہ سراسر تہمت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان کی جلسی کا اور سجدہ نہ کرنے کا جو واقعہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد میں ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھگا دیا، دھتکار دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا تو اس کو کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پہ جا کے تھوکتا، اس کو جنت میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ کہنا کہ جی اس نے تھوکا تھا، تو تھوکنے والی بات یہ سراسر فالتو بات ہے، چونکہ جب تک ان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی تو جلیسی کا ہم کو واقعہ نہیں ملتا ہے، یہ جلیسی کا جب واقعہ ملتا ہے تو روح پھونکی جا چکی تھی، اور اس کے بعد میں شیطان کو موقع ملنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، چونکہ اسے بھگا دیا گیا تھا، تو وہ جنت میں اس کا داخلہ جانا یہ کیا تھا، ممنوع تھا، لہذا یہ واقعہ سراسر بے سروپا ہے، فالتو ہے، تو اس طرح کے واقعات کو نہیں بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، ایک سوال یہ ہے کہ جی احرام کی حالت میں عورتیں جوتا پہن سکتی ہیں یا نہیں، عورتوں کی جو جوتیاں ہوتی ہیں شوز وغیرہ تو پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں مردوں کے لیے منع ہے جوتا پہننا جس سے ان کے پیر چھپ جائیں، قدم کی ہڈی چھپ جائے، ان کے ٹخنے چھپ جائیں، تو مردوں کے لیے تو منع ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، تو عورتیں اگر چاہیں احرام کی حالت میں جوتے، چپل، شوز وغیرہ سب چیزیں پہن سکتی ہیں، ان کے لیے سب حلال ہے، ان کے لیے سب جائز ہے۔ جی ایسے ہی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی عمرہ کرنا بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ عمرہ کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ عمرے کی بات چلی ہے تو آپ سے یہ جو ہے عرض کر دوں کہ الحمدللہ یہ عمرے کا ٹور اینڈ ٹریولز کا کام ہم نے بھی شروع کیا ہے، تو ہمارے ہندوستان میں سے جو بھی ہمارے بھائی بہن حج عمرے کو جانا چاہیں تو وہ ایک بار ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں، انشاءاللہ بہترین جو ہے سہولیات کے ساتھ میں، ریزنیبل پرائز کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کرائی جائے گی، تو ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیجئے۔ آپ میں سے اگر کوئی عمرہ پہ جانا چاہے تو ہمارا رابطہ نمبر لکھ لیجئے 8923896749، یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے، تو حج عمرے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سال بھر ہمارے جو ہے ٹور جاتے رہتے ہیں، اور میں ویڈیوز بھی ڈال رہا ہوں اپنے عمرے کی، میں گیا تھا، خود گیا تھا، تو کیا کیا سہولیات کیسے کیسے ہم نے کیا کیا آپ ان کو دیکھ لیجئے، اور ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیجئے حج عمرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جی یہ عمرہ کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
اور یہی مسلک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، عمرہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ چنانچہ ان کی دلیل ہے جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، عمرہ ہمارے اوپر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ ان کے برخلاف امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے وجوب کے قائل ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو اکابرین، یہ دو علماء فرماتے ہیں ان کے نزدیک عمرہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جیسے موقع ملے فوراً کر لینا چاہیے، جیسے اس کے اندر استطاعت آئے وہاں پہنچنے کی فوراً کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر استطاعت ہوئی پھر بھی اس نے نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے نہیں کیا تو اسے گناہ نہیں ملے گا، البتہ اگر کرے گا تو سنت کا ثواب ملے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو دو امام ایک طرف ہیں، دو امام ایک طرف ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ، امام مالک کہتے ہیں کہ سنت ہے، مستحب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے عمرے کے واجب اور غیر واجب کے تعلق سے۔ جی آگے چلیے اور دیکھ لیتے ہیں کیا سوال ہے۔ ہاں، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مغرب کی نماز ادا کی اور بیٹی رخصت ہونے لگی اور میں رونے لگا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے یعنی آنسو، کیا میرا وضو باقی رہے گا یا ختم؟ یعنی آنسو اگر نکل گئے ہیں رونے وغیرہ کی وجہ سے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ رونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو جتنا رونا ہے آپ جی بھر کے روئیں تو رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی درد ہو یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تب بھی علماء فرماتے ہیں کہ صرف رونے سے، آنسو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے ان کی ٹھوڑی ظاہر ہو جائے، ٹھوڑی چنہ جسے کہتے ہیں، تو اگر ٹھوڑی ظاہر ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نماز کے دوران عورتوں کے لیے سر کے بالوں کا چھپانا، کانوں کا چھپانا، گردن اور گدی کا چھپانا اور پورا جسم چھپانا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھوڑی کا چھپانا یہ فرض نہیں ہے۔ چہرے کی جو مقدار بیان کی ہے، چہرہ جسے کہتے ہیں ہم، فیس جسے کہتے ہیں، اور جس کو کھلا رکھنے کی عورت کے لیے گنجائش ہے نماز وغیرہ کے اندر یا محرموں کے سامنے، تو چہرے کی جو مقدار ہے وہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک کے۔ تو یہ اتنا حصہ اگر نماز میں کھلا رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ ٹھوڑی تک کہ اگر کسی عورت کا یہاں تک کہ اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے اور وہ یہاں تک اور یہ تھوڑی اس کی دکھ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی سے نیچے آ کر کے اگر اس کا گلا دکھنے لگے، یہ گلا دکھنے لگے یا گردن دکھنے لگے یا کان دکھنے لگے یا بال دکھنے لگے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ٹھوڑی دکھنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، گردن، گلا، بال، کان وغیرہ دکھیں گے تو نماز ٹوٹے گی۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ اسی وجہ سے یہاں تک کہ جو اسکارف پہنتی ہیں نا وہ یہاں تک کے رکھ کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اتنے تکلفات یا پریشانی کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ کا یہاں تک کہ یہ گلا اور گردن چھپنی چاہیے۔ تھوڑی کا یہ حصہ اگر دکھ جاتا ہے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی آگے چلیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جی قضا نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قضا نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، قضا نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں سب کی ایک ہی نماز ہو۔ یہ نہیں کوئی ظہر کی پڑھ رہا ہے، کوئی عصر کی پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کی پڑھ رہا ہے، نہیں۔ اگر 2 لوگ، 4 لوگ، 6 لوگ، 10 لوگوں کی جماعت چھوٹی ہے تو سب کی ایک ہی نماز ہونی چاہیے اور امام کی بھی وہی نماز ہونی چاہیے، تو پھر قضا نماز کو بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھپ کر کے نماز پڑھیں، علی الاعلانیہ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کا اظہار نہ کریں، چونکہ نمازوں کو قضا کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اس کے اوپر بھی گناہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خندق کھودنے کی وجہ سے تقریباً 5 یا 6 نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو ترتیب وار قضا نماز پڑھائی، جماعت کے ساتھ میں پڑھائی ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ لوگوں کی جماعت سے نماز چھوٹ جائے بعد میں، یعنی ظہر کی نماز چھوٹ گئی اب عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں، یا 2 دن 3 دن پرانی نماز ہے اب اس کو پڑھ رہے ہیں، تو سب کی نماز وہی ایک ہی نماز ہونی چاہیے، یعنی سب کی ظہر کی ہے تو سب کی ظہری کی ہونی چاہیے، عصر کی ہے تو عصری کی ہونی چاہیے، اور جو امام پڑھا رہا ہے اس کی بھی وہی نماز ہونی چاہیے۔ لیکن بہتر، میں نے عرض کیا، بہتر یہ ہے کہ چھپ کر کے نماز پڑھیں، لیکن بہرحال قضا نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔
جی ایک سوال یہ ہے بھائی کا کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے گیا، جدہ میں گیا، اور جدہ میں کچھ دن اس کے ٹھہرنے کا ارادہ ہے، پھر وہاں سے وہ عمرے کا ارادہ کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ عمرے کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ جدہ سے باندھے گا یا مسجد عائشہ جا کر کے باندھے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جدہ میں کچھ دن رکا، بہت سارے ہمارے یہاں سے ایسے حضرات ہیں کہ ان کے جاننے والے، کوئی دمام میں رہتا ہے، کوئی ریاض میں رہتا ہے، کوئی جدہ میں رہتا ہے، تو وہ یہاں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ چلو یار یہاں تک آئے ہیں تو عمرہ بھی کر لیں، تو ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بیرون ملک سے آنے والے، جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے، بیرون ملک سے آنے والے جو سعودی کے اندر جاتے ہیں، وہ چاہے جدہ کے اندر جائیں، ریاض کے اندر جائیں، دمام کے اندر جائیں، کہیں بھی جائیں، اگر ان کا مقصد صرف محض ملاقات ہے، اگر ان کا مقصد کیا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں صرف ملاقات کی غرض سے اپنوں سے ملنا ہے، بھائی بہن بیٹے وغیرہ ان سے ملاقات کرنی ہے، بس یہ نیت وہ لے کر کے جا رہے ہیں، عمرے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر ارادہ ہو رہا ہے کہ چلو یار عمرہ بھی کر لو، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، جدہ سے احرام باندھ لیں، ریاض سے احرام باندھ لیں، دمام سے، جہاں آپ ہیں اسی مقام سے احرام باندھ کر کے آپ عمرہ کرنے چلے جائیں، آپ کا عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا پہلے سے ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، یعنی ہندوستان وغیرہ سے جا رہے ہیں اور اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم کو عمرہ کرنا ہے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب وہاں رہتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، یا ان کے پاس بھی کچھ دن قیام کریں گے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں جب وہ یہاں سے جائیں گے تو احرام باندھ کر کے جائیں گے۔ اب اگر وہ بنا احرام باندھے میقات سے گزر جاتے ہیں تو ان کے اوپر دم لازم آ جائے گا، اور جب وہ عمرہ کرنے جائیں 2 دن 4 دن 10 دن 8 دن 10 دن کے بعد میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس جو بھی میقات پڑتی ہو، جیسے طائف سے جاتے ہوئے قرن المنازل میقات پڑتی ہے، مدینہ سے جاتے ہوئے آبار علی میقات پڑتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ میقات پہ جائیں، میقات پہ جا کر کے دوبارہ احرام پہن کر کے پھر عمرہ کرنے جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، بنا احرام کے ہی چلے جاتے ہیں، 10 دن رک کر کے پھر عمرہ کرنا جو ہے عمرہ کرنے جاتے ہیں اور اپنے گھر سے ہی اپنے جو ہے نا احرام باندھ کر کے چلے جاتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب ان کے ذمے دم لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ اپنے وطن سے اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت ان کا عمرے کا ارادہ تھا، اور وہ میقات سے گزر گئے بغیر احرام باندھے، اور میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا، اس سے دم لازم آتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں فرق ہے، نیت دیکھی جائے گی کہ جب اپنے وطن سے گئے تھے چلے تھے اس وقت نیت کیا تھی، اگر عمرے کی تھی تو احرام لازم ہے، اور اگر محض ملاقات کی نیت تھی تو عمرہ اب جو ہے نا احرام لازم نہیں ہے، جب بھی ان کا عمرے کا ارادہ وہ اپنے گھر سے احرام پہنے اور چل دیں، یہ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جی یہ بات مشہور ہے کہ آدمی جہاں مرتا ہے وہ اسی کی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اب آدمی مرتا ہے سعودی عرب میں اور دفن ہوتا ہے انڈیا میں، اب کس مٹی کا اعتبار ہوگا؟ ایک شعر بھی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا تھا آدمی آخر میں وہیں جا کر کے دفن ہوتا ہے، جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہیں جا کر کے دفن ہوتا ہے، گویا آدمی کی موت وہیں ہوتی ہے کہ جس مٹی سے، جہاں کی مٹی سے وہ بنایا گیا ہو۔ تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ تفسیر کی بعض کتابوں کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے، چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں، علامہ بغوی نے اپنی تفسیر وغیرہ کے اندر اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر موت کے بعد اسے دفن ہونا ہوتا ہے، اور وہاں سے مٹی لا کر کے انسان کے نطفے میں ملا دیتا ہے، اور پھر اس مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ تو گویا کہ یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جہاں یہ مرے گا، جہاں جا کر کے اس کا انتقال ہوگا، وہاں سے ایک مٹھی لے کر کے آؤ، اور اس کا جو نطفہ ہے ماں کے پیٹ میں جو ٹھہرنے والا ہے، بچہ ٹھہرنے والا ہے، اس میں لا کر کے ملا دو۔ چنانچہ اس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر جب اس کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو آدمی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی انڈیا کا سعودی میں مرا تو گویا کہ وہ سعودی کی مٹی سے پیدا ہوا تھا، کوئی سعودی کا انڈیا میں آ کر کے مرا تو گویا وہ انڈیا کی مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اس میں ہیں، علم میں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ بھئی جہاں انسان مرتا ہے تو گویا وہ اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، اور کیا سوال ہے؟ اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہاں جی، چلیے 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 چلیے۔
کچھ اور سوالات دیکھیں. نماز جنازہ، یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ، کہہ رہے ہیں نماز جنازہ مکروہ ٹائم میں پڑھنا کیوں منع ہے؟ دیکھیں نماز جنازہ مکروہ ٹائم میں پڑھنا مطلقاً منع نہیں ہے، مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر عین مکروہ وقت میں نماز جنازہ تیار ہو، مطلب جنازہ اسی وقت پہنچا ہے، تو پھر افضل یہ ہے کہ اسی وقت نماز پڑھ لی جائے، بھلے ہی مکروہ وقت ہو، وہ چاہے کوئی بھی وقت ہو، وہ چاہے زوال کا وقت ہو، وہ سورج طلوع کا وقت ہو، سورج غروب کا وقت ہو. تو اگر عین اسی مکروہ وقت میں جنازہ آیا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لینا چاہیے. اب مکروہ نہیں ہے، مکروہ اس صورت میں ہے کہ جنازہ پہلے سے ریڈی ہے، تیار ہے، لیکن دیر ہو رہی ہے، جان بوجھ کے دیر کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا ہے. یعنی جب کہہ لیجئے صحیح وقت تھا اور افضل وقت تھا تب تو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ اس کو دیر کرتے 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 اتنی اس میں تاخیر کر دی گئی کہ مکروہ وقت ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اتنا دیر انتظار کیا ہے تو اب مکروہ وقت گزر جانے دو، جب مکروہ وقت گزر جائے گا پھر اس کے بعد میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. تو نماز جنازہ مطلقاً مکروہ نہیں ہے، اگر پہلے سے رکھا رہا ہے پھر مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر عین مکروہ وقت میں ہی جو ہے جنازہ آیا ہے تو پھر اسی وقت پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 چیزوں کا وقت ہو جائے تو ان میں دیر نہیں کرنی چاہیے. انہی میں سے ایک ہے جنازہ، کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے. تو اب یہ مکروہ نہیں ہوگا اگر عین اسی وقت لایا گیا ہے، تو اس لیے یہ تفصیل ہے، اس میں اس کو ذہن میں رکھیں. آگے چلیے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا اس کا تو ہو گیا ہے، فقہ حنفی پر اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں، تفصیلی جواب دیجیے. دیکھیے جی، فقہ حنفی پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم فہمی اور نادانی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں، اب تو ماشاءاللہ اس پہ مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ابھی میں نے ان سے گفتگو ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہدایہ وغیرہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتابیں ہیں، مسئلے مسائل کی فقہ کی کتابیں ہیں، تو حضرت کام کر رہے ہیں کہ فقہ جو ہے نا ہدایہ وغیرہ کے اندر جو بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں تمام مسائل کو احادیث سے مدلل کیا جائے. تو فقہ حنفی کے جو بھی مسائل ہیں ان سب کو مدلل یعنی حدیث اور قرآن سے ان کے دلائل اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اصل میں ان کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسائل کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، مسائل کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، یا تو وہ اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ اس مسئلے کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس خیر القرون کے دور میں مسئلہ لکھا گیا تھا اس وقت ان تک جو حدیث پہنچی تھی وہ صحیح تھی، چونکہ واسطے کم تھے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے. ہم تک پہنچتے 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 وہ روایت ضعیف ہو گئی، حالانکہ اس زمانے میں وہ روایت صحیح تھی، ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ ضعیف ہو گئی. تو جب انہوں نے اس کو مسئلے کی بنیاد بنایا تھا، دلیل بنایا تھا، تب وہ حدیث صحیح تھی، مسئلہ بھی صحیح تھا. اب آ جا کر کے حدیث ضعیف ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. تو یہ سمجھ کا فرق ہے اور فیر ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فقہ حنفی پر اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، جن بھی مسائل کو لے کر کے کرتے ہیں، تو وہ مکمل سمجھتے نہیں ہیں. اگر وہ یہ باتیں سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ان کے اعتراضات بھی دور ہو جائیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تمام مسائل کو مدلل کیا جائے گا. مولانا الیاس گھمن صاحب حفظ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور اس طرح ہمارے بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل کو مدلل کیا ہے، مدلل کیا ہے، قرآن و حدیث سے ان کے دلائل لکھے ہیں. اب جو انصاف پسند آدمی ہوگا وہ انصاف کے ساتھ میں مطالعہ کرے گا، اور جو تعصبی ہوگا تو پھر جس کو ضعیف کہنا ہے وہ ضعیف کہے گا، جس کو غلط کہنا ہے وہ تو غلط کہتا ہی جائے گا. ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے فقہ حنفی پہ اعتراضات کرتے ہیں. آگے چلیے. ایک اور سوال کیا ہے، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، اچھا صوفیہ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایک پانی 3 سانس میں پینے کے بعد بھی پیاسا رہے تو کیا پھر بھی 3 سانس میں پینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں کم سے کم 3 سانس میں پینے کا حکم دیا گیا ہے کہ پانی جو پیا جائے وہ کم سے کم 3 سانس ہے، میگزیمم مقدار نہیں ہے، منیمم مقدار ہے. تو کم سے کم 3 سانس میں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ آدمی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور پینے میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، اطمینان سے پی لیتا ہے. گٹ گٹ ایک ساتھ نہیں پینا چاہیے، وہ دل پہ جا کے اثر انداز ہوتا ہے، اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے اور پیاس بھی نہیں بجھتی ہے. اس لیے فرمایا کم سے کم 3 سانس میں پینا چاہیے. تو آپ 3 سانس میں پیے. اگر آپ کو اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ 4 سانس میں، 5 میں، 6 میں، 7 میں، جتنے آپ کو سانس لینے ہیں آپ لیجئے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، کم سے کم 3 مقدار میں 3 سانس میں پانی پینا چاہیے. تو یہ مسئلہ ہے. جی یہ بھی ہو گیا ہے. جی بہت سارے یہ جو بھائیوں نے ہم سے مسائل پوچھے تھے اکثر کا جواب میں نے دے دیا ہے. چلیے ابھی چلتے ہیں ہمارے لائیو پروگرام میں جو ہمارے بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا سوال پوچھ رہے ہیں. جی اتوار کے دن ہمارا یہ لائیو سوال جواب رہتا ہے،
تو اس لیے آپ حضرات جو ہے وہ کوشش کریں اس میں خود بھی جڑیں اور اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی جوڑیں، اور اللہ آپ کو نیکی دے۔ ان مسائل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آپ آگے شیئر کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات پھر سے عرض کر دوں کہ جو ہمارا عمرے وغیرہ کا جو ہم نے ٹور اینڈ ٹریولز کا کام شروع کیا ہے، تو ہندوستان میں کسی بھی علاقے سے آپ ہمارے ذریعے سے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، بہترین سہولیات کے ساتھ میں، کم سے کم جو بھی اس کی جو بھی ہدیہ ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو کہ آپ اللہ کا گھر دیکھ کر کے آ جائیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ جائیں۔ تو ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیجیے عمرے وغیرہ کے لیے، اور اگر آپ کو عمرہ پہ جانا ہے تو اس کے لیے ہمارا رابطہ نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے 8923896749۔ اس پہ آپ واٹس ایپ پہ یا کال کے ذریعے سے کیا کیا پیکیج ہے، کیا کیا نہیں ہے، نزدیک کا دور کا جو بھی آپ کو جیسا بھی چاہیے، جتنے بھی دن کا چاہیے، تو آپ بقیہ تفصیل فون پہ معلوم کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ پہ۔ آگے چلیے جی، محمد جنید، یہ لائیو سوال جو آپ حضرات نے پوچھے ہیں ان کے میں جواب دے رہا ہوں۔ جنید السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں آیت نام رکھنا کیسا ہے؟ آیت کے معنی دیکھیں نشانی اور علامت کے، آیت کے معنی ہے نشانی اور علامت کے، چونکہ آیت جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، آیت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کی آیت ہے، تو اس لیے نام کے معنی اگرچہ ٹھیک ہے، نشانی کے ہیں، علامت کے ہیں، رکھا تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اور دوسرا نام رکھا جائے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن اگر دوسرا نام رکھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ بشیر مہر السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہو؟ جی اللہ کا احسان ہے، امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے، آپ جیسے دوست و احباب ہیں تو جو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ کہہ رہے محمد فرحان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب شافیہ کا معنی کیا ہے اور نام رکھنا کیسے؟ دیکھیں شافی، یہ شافی سے بنا ہے، شافی کے معنی ہے شفا، شفا، آرام، اطمینان، تو نام رکھا جا سکتا ہے شافیہ، ٹھیک ہے۔ والشافی، شافی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، والشافی کی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ توصیف خان السلام علیکم، مجھے رات کو سپنے میں ایک کیا یہ دورہ رہی تھی جور سے اوپر میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی، کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو خواب وغیرہ کی تعبیرات ہیں ان کو آپ یہاں مت معلوم کیجیے، چونکہ بہت ساری باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں، وہ آپ خواب وغیرہ کی تعبیر کے لیے آپ الگ سے فون کیجیے گا یا میسیج وغیرہ کر کے اپنے بارے میں اطلاع کر دیا کیجیے گا۔ اشرف سلوات السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمیں نمسکار کہتے ہیں تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں نمسکار کا جواب آپ نمسکار نہیں دے سکتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ نمسکار کے جواب میں آپ کیا کہیں، اس کا جواب اللہ جو ہے علماء فرماتے ہیں ہداک اللہ کہہ دے، ہداک اللہ کیا کہہ دے، ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ تو نمسکار کے جواب میں آپ یا تو یہ کہہ دیں یا تو خاموش رہ جائیں، ٹھیک ہے، یا تو خاموش رہ جائیں یا تو ہداک اللہ کہہ دیں، لیکن نمسکار کے جواب میں نمسکار نہیں کہنا ہے آپ کو، یہ ناجائز ہے، چونکہ نمسکار یہ غیروں کے سلام کرنے کا خاص طریقہ ہے، جیسے مسلمانوں کا خاص طریقہ ہے السلام علیکم کہنا، غیروں کا طریقہ ہے نمسکار کہنا، دوسرے اور جو کرسچن عیسائی ہیں ان کا جو ہے جو طریقہ ہے وہ ہائے ہیلو کرنا ہے، تو اس لیے جو غیروں کا طریقہ ہے ہمیں اس طریقے سے جواب نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یا تو خاموش رہنا ہے یا ہداک اللہ اس کے جواب میں کہنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، جو بادشاہ تھے اپنے زمانے میں، ان کو جو خطوط لکھوائے تھے تو ان میں یہی لکھا تھا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ غیروں کو اگر جو ہے نا اس طرح سلام کلام کرنے کی نوبت آ جائے تو السلام علیکم بھی ان کو جو ہے کہنا چاہیے، نمسکار بھی ان کو کہنا چاہیے، اگر کوئی ادھر سے سلام کرے یا نمسکار کرے تو اس کے جواب میں ہداک اللہ کہہ دینا چاہیے۔ آگے چلیے، بشیر میر کے مفتی صاحب بیوی بڑا موبائل چلاتی ہے، آپ کی جو ہے نا موبائل کا ہی مسئلہ ہے، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ چلاتی ہے، کیا جائز ہے؟ اور زیادہ انسٹاگرام دیکھتی رہتی ہے، کئی بار سمجھا چکا ہوں، مانتی نہیں، آپ مجھے سمجھائیں۔ بھائی بہتر ہے کہ آپ ان کو جو ہے کسی بڑی جو بزرگ عورت ہوگی جو اس سلسلے میں اچھی خاصی معلومات رکھتی ہوگی تو آپ ان کے پاس ان کو لے کر کے جائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے، اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں کیا یہاں سے رہنمائی کروں، زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی موبائل کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات کیا ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو جو موبائل کے نقصانات سمجھیں گے وہ خود ہی زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔ آج کل لوگوں کو ایڈکشن ہو گیا ہے، موبائل کا چسکا لگ گیا ہے، اور اتنا چسکا لگ گیا ہے کہ لوگ واش روم میں بھی لے کر کے جاتے ہیں، بولے یہاں بیٹھے بیٹھے میں کیا کروں گا، اس سے اچھا لو موبائل دیکھ لیتا ہوں۔ تو لوگ اتنے ایڈکٹ ہو گئے ہیں موبائل کے، کہتے ہیں نا کہ آج پہلے لوگ جیلوں کے اندر قید ہوتے تھے، بند ہوتے تھے، آج کل ہر کوئی موبائل کے اندر بند ہے، موبائل کے اندر قید ہو کر کے رہ گیا، تو اتنا ایڈکشن صحیح نہیں ہے۔ اس کے پھر نقصان بھی ہوتے ہیں کہ اگر بھائی اگر کسی نے ٹوک دیا، منع کر دیا تو لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں، ارد گرد ہیں، ان سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے،
ٹھیک ہے، موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے تو بس ضرورت پوری کریں اور اس کو رکھ دیں اٹھا کر کے سائڈ میں. موبائل کا کام ہے کہ آپ اس سے فون کر لیں، کسی کو بات چیت کر لیں، کوئی چیز دیکھنی ہے سرچ کرنی ہے تو وہ کر لیں، لیکن یہ لمحہ دو لمحہ کا کام ہوتا ہے، یعنی گھنٹوں گھنٹوں آپ موبائل کے اندر بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے باز آنا چاہیے. اشرف سے بات کریں، بد نظری زیادہ ہو تو کیا کریں؟ جی بد نظری زیادہ اگر ہو رہی ہیں تو اپنی نظر کو جھکائیں، اور بد نظری کے سلسلے میں جو قرآن و حدیث میں وعیدات ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلط دیکھتا ہے تو قیامت کے دن سیسا ہوا پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا. اور اس طرح کی جو وعیدات ہیں بد نظری کی جو ہے سلسلے میں، تو ان تمام کو ذہن میں لائے اور کوشش کرے کہ بد نظری نہ ہو. اگر آپ مارکیٹ بازار کے اندر جاتے ہیں تو نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، اور اگر یہ ممکن ہے کہ آپ زیادہ نہ جا پائیں تو پھر زیادہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. موبائل وغیرہ کے اندر ہے تو پھر اس کے استعمال کے اوپر آپ کو پابندی لگانا چاہیے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے نا کوئی اس طرح کی آپ سزا آپ تجویز کر لیں کہ اگر میں نے بد نظری کی تو میں اللہ کے راستے میں 100 روپیہ خرچہ کروں گا، میں اللہ کے راستے میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا. اگر دوبارہ بد نظری کی تو میں 500 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. یا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کے بدلے میں، اس گناہ کے بدلے میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا اگر میں نے بد نظری کی. یا تو میں روزہ رکھوں گا اگر میں نے بد نظری کی. تو اس طریقے سے اپنے لیے ایک پنشمنٹ آپ تیار کر لیں، جس سے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کی جو بد نظری ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ والوں سے آپ جڑ کر کے رہیں، ان کے مجلسوں میں جائیں، ان کے بیانات سنیں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے، برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. شمشاد فاطمہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم خان کہہ رہے ہیں سائنا شیخ، اچھا سائنا شیخ، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا یوٹیوب چینل اسلامک شارٹس ویڈیو بنا سکتے ہیں بوائے چھوٹے بچے کی پڑھائی کے ساتھ میں؟ دیکھیں جو مفید چیزیں ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ عورت یوٹیوب چینل بنا کر کے اپنے آپ کو شو نہیں کر سکتی ہے، اپنی آواز بھی اس کو نہیں لانی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہاں کسی بچے کے تعلق سے کسی آپ بچے کی ویڈیو بنا رہی ہیں اور پھر اس کا آپ چینل بنانا چاہتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ واقعتاً ضروری ہے یا نہیں. اگر ضروری ہے تو گنجائش نکل آئے گی بقدر ضرورت، اور اگر ضروری نہیں ہے، بس آپ ایسے ہی فن کے لیے، مزے کے لیے، فیمس یا جو بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، تو اگر ضروری نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے، یعنی لوگوں کو اس کی جیسی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں بھی بنائیں گے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس جیسی اس کا الٹرنیٹ اور جو ہے سملر یوٹیوب چینل یا چیزیں دوسرے لوگوں کی موجود ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نہ بنائیں. بہتر یہ ہے کہ پھر آپ نہ بنائیں. باقی یہ صرف لڑکا ہے اور جیسے آپ نے کہا پڑھائی کی، وہ کچھ پڑھ کے بتا رہا ہے، کچھ پڑھ کے شو کر رہا ہے، یا کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے، معلومات دے رہا ہے، اگر اس طرح کی مفید اور ضروری چیزیں ہیں تو پھر اس کی بنانے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، باقی کامیڈی، فن، مستی، مذاق، بس ایسے ہی فالتو میں جو ہے نا گانے بجانے، ڈانسنگ وغیرہ کے ہیں تو پھر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی. حیدرآباد انڈیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہہ رہے ہیں شمشاد فاطمہ، بڑے جانور سے حقیقہ کرنا کیسا ہے؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے جانور میں بھی حقیقہ کیا جا سکتا ہے، چھوٹے جانور میں بھی کیا جا سکتا ہے. اشرف سلوات کہہ رہے ہیں مکتب بڑے لوگوں کو کیسے پڑھائے؟ بھائی اس کے لیے جو بعض علماء نے کچھ کورسز پڑھانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ان کے طریقے سے پڑھایا جائے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو نورانی قاعدہ ہے، ہردوئی نورانی قاعدہ ہے جو ہے نا مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس طریقے سے پڑھایا جائے. بہت آسان فہم ہے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گا اور اس سے پڑھانا بہت آسان ہے. ہمارا تجربہ تو یہی ہے، ہم جن کو پڑھاتے ہیں تو اسی ذریعے سے پڑھاتے ہیں تو بہت جلدی ریکور بھی ہو جاتا ہے. بلکہ بعض نے صرف 1 مہینے میں وہ قاعدہ پڑھ کر کے اپنا قرآن صحیح کر لیا ہے. میں نے خود ایسے لوگوں کو پڑھایا ہے الحمدللہ. تو صرف 1 مہینے میں اتنا آسان ہے، بس آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کیسے کیسے نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک تفصیلی میں ویڈیو ریکارڈ کروں کہ جو لوگ پڑھنا صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھنا چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا قواعد مخارج ہیں. تو آپ دعا کریں کہ اللہ وقت کے اندر برکت دے اور میں وہ ویڈیو بناؤں. انشاءاللہ وہ عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور علماء کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے. ریحانہ خان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب خواب میں مردے کو دیکھنے پر صدقہ کیا جاتا ہے کیا؟ اس کے حال و احوال کے اعتبار سے اگر مردے کو پریشانی میں دیکھے تو پھر یہ بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ کر دینا چاہیے. باقی یہ ہے کہ مردے نے خواب میں آ کر کے اور کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے تو اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ فون کر کے تفصیلی اس کا جواب معلوم کر سکتے ہیں. شیخ صاحب کہنے السلام علیکم مفتی صاحب، طٰہٰ نام کے معنی کیا ہیں؟ تفصیل سے بتائیے. طٰہٰ، یہ طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے بعض علماء نے اس کو شمار کیا ہے. طٰہٰ
ٹھیک ہے، تو فی الحال تو میرے اس کے معنی ذہن میں نہیں ہیں، تو بعد میں جو ہے آپ مجھے کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اب کیا صوفیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اوابین کی نماز کیا 2 یا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اوابین کی جو نماز ہے وہ 6 رکعت ہے، حدیث کے اندر یہ ہے کہ مغرب کے بعد میں جو 6 رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے ثوابات کے وعدے کیے گئے ہیں، تو اوابین کی 6 رکعت ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ 6 ہی رکعت پڑھیں تاکہ حدیث کے مطابق عمل ہو جائے، اور جتنی رکعتیں پڑھنے پر ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، بشارتوں کے وعدے کیے گئے ہیں وہ پڑھیں۔ باقی آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اجر و ثواب تو اس پہ بھی ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ
اور کیا کہہ رہے ہیں، ٹورنامنٹ میں جوائن کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضور انجینئر محمد علی مرزا جائز بولتے ہیں. دیکھیں انجینئر سے گھر مکانات وغیرہ ہی بنوانے چاہیے، نہ یہ کہ آپ اس سے دین کے مسائل پوچھیں. ٹھیک ہے، تو جو دنیا دار آدمی ہوگا اگر آپ اس سے دنیا جو ہے دین کے مسئلے پوچھیں گے تو پھر بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آخر زمانے میں امت میں سے علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ اپنا مقتدا پیشوا رہبر اپنا گائیڈ جوہلا کو بنا لیں گے، پھر وہ ان کو غلط مسائل بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ڈاکٹر انجینئر فلاں دین کے مسئلے آ رہے ہیں اور ان کی چیرا پاڑی کر رہے ہیں، امت کو غلط راستوں پر لے کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹورنامنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پہ حرام کاریاں ہو رہی ہوں، مثلا میوزک چل رہا ہو، وہاں پہ غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، یا تو نمازوں کے اوقات قضا ہو رہے ہوں، تو ہر اس طرح کے لہو و لعب چیزوں سے علماء نے منع فرمایا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ معتبر علماء دین سے پوچھیں، نہ کہ انجینئر اور ڈاکٹروں سے مسائل پوچھیں. توصیف خان کہہ رہے ہیں کیا ایک مسلک پر چلنا ضروری ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت فالو کرو، بس اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے. بعض میں علماء نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ بھئی بعد والے لوگوں کے لیے کسی ایک مسلک کو فالو کرنا ہی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک مسلک کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیں گے تو آدمی اپنی نفسانی خواہش پر عمل کرنے لگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی یہاں عمل کرے گا، کبھی وہاں عمل کرے گا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کہ آدمی اپنی خواہشات پہ عمل نہ کرے بلکہ دین کے مسئلے کے مطابق عمل کرے. اب جب آپ ایک مسلک کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ بھی تو قرآن و حدیث سے ہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو فالو نہ کر کے دوسرے مسئلے کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے جی اس میں آسانی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کو فالو کریں، ورنہ چونچوں کا مربع بن جائے گا، سمجھ میں نہیں آیا کہ آدمی کس کے مطابق عمل کر رہا ہے، کس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے. اس لیے یہ ہے کہ جو چاروں مسالک ہیں، ان چاروں مسالک کے اندر دین کی ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر مسئلے کا جواب موجود ہے. تو جب آپ کر رہے ہیں تو کسی ایک مسئلے کو ہی فالو کریں. ورنہ سوچیے آپ کہ آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں بنا ہاتھ اٹھائے، کبھی آپ زور سے آمین کہتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں. لوگ کہیں گے یار یہ کیسا پاگل آدمی ہے، کسی ایک چیز پہ رہنا چاہیے نا، کبھی یہاں بھاگتا ہے کبھی یہاں بھاگتا ہے. تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں، اور یہ متفق، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں جو خود مجتہد نہیں ہیں، جو خود مجتہد نہیں ہے، مقلد ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک مسلک کی تقلید کریں، کسی ایک مسلک کو فالو کریں، تاکہ وہ نہ کسی عید میں بالکل سیدھے سیدھے چلتے رہیں. یہ نہیں کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں. مطلب جو بات آسان لگے گی اس کو لے لیں گے، جو مشکل ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس میں نفسانی خواہشات آ جائیں گی، پھر شیطان گمراہ کرنے لگے گا، بہکانے لگے گا. اس وجہ سے فرمایا کسی ایک مسلک کو ہی فالو کرنا چاہیے. ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں فرض نماز کی قرات میں غلطی ہو جائے، جیسے آیت کے مفہوم صحیح نہیں ہوا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. دیکھیں اگر قرات میں غلطی ہو جاتی ہے اور قرات میں غلطی ایسی ہوئی، اس طریقے سے غلط آیت پڑھ دی گئی کہ اس کا مفہوم معنی ہی بدل گیا اس کا، تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. یا تو اس کو آیت کو دوبارہ ریپیٹ کرے، دوبارہ دہرائے. یعنی مجھے معلوم ہوا کہ بھئی ابھی غلطی ہوئی ہے اور یاد آنے پر فوراً اس کو ہم نے غلطی کو دہرا لیا، اس غلطی کا ہم نے اعادہ کر لیا، اس کی اصلاح کر لی، تو نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے قرات میں غلط لفظ پڑھ دیا تھا اور اس کا اعادہ بھی آپ نے نہیں کیا ہے، اور غلطی ایسی ہو گئی تھی کہ جس سے اس کا معنی و مفہوم بھی بالکل بدل گیا ہے اور اس کے جائز کی کوئی تعویل ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر علماء فرماتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. نماز کی جو واجبات ہیں ان میں اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے لیے سجدہ سہو ہے. سلیم خان کہہ رہے مفتی صاحب آپ نے لڑکے کا اسلامک ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، میں نہیں بناؤں گی، میرا بیٹا بنائے گا اسلامک ویڈیوز. جی میں نے عرض کر دیا ہے، دیکھیں کہ اگر وہ کچھ اسلام کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے، دین کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے، یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہے، تو پھر بقدر ضرورت علماء نے اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اچھا دوسرے لوگوں کو تو آ رہی ہے. مفتی صاحب وولیم مارکیٹ شیئر کیا کہ سی شارٹ، کیا مفتی صاحب وولیم مارکیٹ سی شارٹ ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. آواز نہیں ہے، آواز آواز آواز. ابو سید انصاری پرابلم مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی ہے. تو یہ مسئلہ ہے، میں دھیان نہیں دیا ہوں، معافی چاہتا ہوں. تو یہی مسئلہ ہے. پھر میں پہلے یہ کمنٹ پڑھا ہی نہیں ہوں. ہاں
काफ़ी वक्त से मैं सिर्फ इसी खुशगुमान में था, मैं इसी उसमें था, गलत फहमी में। भाई जो हजरात अभी हाजिर हैं ज़रा वो अब चेक करके बताएं कि अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं ध्यान नहीं दिया आप लोगों के कमेंट पे। और वो जो ये अपना माइक है ना, तो ये माइक की बैटरी डाउन हो गई, तो शायद इस वजह से आपको बराबर आवाज़ नहीं आ रही होगी। जी ज़रा अब चेक करके बताएं। अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है, ओके ठीक है, अभी आ रही है। खैर माजरत चाहता हूँ, जो है ना इतने वक्त से शायद 5-8 मिनट से आवाज़ नहीं आ रहा है। अच्छा जी, और मैं इतनी देर से मसाइल बयान कर रहा हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि जो दूसरे वाला हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर शायद उसकी आवाज़ आ रही हो। चले देखते हैं। अगर मैंने एक और चैनल पे लाइव लगाया हुआ है, तो अगर उस पर आवाज़ आ रही होगी ना, तो इतना हिस्सा इंशाल्लाह मैं उसकी क्लिप कट करके उसको जो है चैनल पे दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो जिन हज़रात के मैं जवाब दे चुका हूँ उसमें उनके जवाब दे दूँगा। ठीक है जी, चलिए। वो भी तो करें मुफ्ती साहब तीसरी शादी करें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरह आप कह रहे हैं। ओके। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब कैसे हैं, बहुत परेशान हूँ, खुदकुशी करने का मन कर रहा है, क्या करूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं हालात से तंग आ गया हूँ, कोई साथ नहीं देता, क्या करूँ, गुनाहों में पड़ जाऊँ। ऐसा नहीं है, मैं शायद आपको पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि आप अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें, अल्लाह वालों के पास में जाएँ, उनके सामने अपना मसला रखें, और जो है इंशाल्लाह वो उसको कोई मुनासिब हल पेश करेंगे। देखिए वो किसी ने कहा है ना कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो फिर किधर जाएंगे। तो हर मसले का हल वो खुदकुशी नहीं है, सुसाइड नहीं है, बल्कि खुदकुशी तो बुज़दिलों का काम है, और ख़ुदकुशी वो इस्लाम में मना और हराम है, क्योंकि इंसान को अपनी जान लेने का इख्तियार नहीं है, हक़ नहीं है उसे। इसलिए खुदकुशी जैसे इस तरह के जो ख्यालात हैं वो शैतान की तरफ से हैं। हमें चाहिए कि इस तरह के ख्यालात से हम परहेज़ करें, और इस्लाम ने हमारी हर एतबार से रहनुमाई की है। हम किसी गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई और दूसरी आदत है, तो इस तरह की चीज़ों में हमको चाहिए कि हम अपने उलमा से, अपने जो है बुज़ुर्गों से हम इस सिलसिले में मशवरा करें, और जो वो मशवरा दें उसके मुताबिक हम लोग अमल करें। इसी के साथ साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला दिल बदल दे, अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। और इसी तरीके से जो है ना तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, क्योंकि तौबा इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे मसाइल को अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। तो इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार का विरद रखें, उलमा के मजलिसों में जाएँ, उलमा के बयानात सुनें, और कोशिश करें कि आप तन्हा ना रहें, क्योंकि जब आदमी तन्हा रहता है तो शैतान बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है ना वर्गलाता है हमको, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें गलतफहमी के अंदर जो है डालता रहता है। तो इसलिए हमें उससे परहेज़ रखना चाहिए, और इस तरह के जो तन्हाई के मौक़े होते हैं उन तन्हाई के मौक़ों से हमको बचना चाहिए। तो ये है जो आप कह रहे हैं। बाकी खुदकुशी की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती, बल्कि यहाँ तक कि है बाज़ रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक सहाबी के बारे में मालूम पड़ा, एक शख्स के बारे में मालूम पड़ा कि उन्होंने खुदकुशी की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है, उसकी नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ाई है। तो आप सोच लीजिए कि दुनिया में खुदकुशी की है तो उसका यहाँ भी अजाब है और आखिरत के अंदर भी अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुनिया में खुदकुशी करता है, तो जिस ज़रिए से वो खुदकुशी करेगा, चाकू से, छुरी से, फांसी लटका करके, ऊपर से कूद करके, जिस तरीके से भी वो खुदकुशी करेगा, फरमाया क़यामत तक के उसी अजाब में उसको मुसल्लत कर दिया जाएगा, और उसको वही गुनाह और वही तकलीफ उसको क़यामत तक की होती रहेगी, यहाँ तक कि रोज़े महशर उससे सवाल जवाब हो जाए, फिर जैसे उसके अमाल होंगे उसके एतबार से उसका फैसला किया जाएगा। तो इसलिए ये सारे शैतानी वसवसे हैं और शैतानी फितने हैं। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए इस तरह के बुरे ख्यालात से, इस तरह की बुरी चीज़ों से। अच्छा, मुफ्ती क्या कह रहे हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान शुरू होने वाला है। जी जी, जो हमारे भाई जाना चाहें वो जा सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। जी तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और मैंने अक्सर लोगों के सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो इसलिए जो जाना चाहें जा सकते हैं। चलिए मुझे भी बल्कि इजाज़त दीजिए, मेरे भी तकाज़े हैं, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हयात बाकी, मुलाकात बाकी। इजाज़त दीजिए, और आप कोशिश करें कि हर हफ्ते हमसे जुड़ जाएं। ये टाइम पे बहुत सारे मसले मसाइल सीखने को मिल जाते हैं, इस्लाह हो जाती है अपनी, और आप लोगों से बातचीत हो जाती है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।